सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीनो हज़रात, आज हम जिस पाक बाज़ शख्सियत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे वो साहिब हिजरतैन हैं, वो सहाबी जलील, वो अस्साबिकूनल अव्वलून की सफ़ में भी शामिल हैं, वो अस्हाब सुफ़ा की तस्बीह में जुड़े हुए एक खूबसूरत मोती हैं। इस्लाम लाने से कबल भी उन्होंने कभी शराब नहीं पी। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा के मामू जान भी हैं। वो इतने खुशकिस्मत हैं कि उनका जनाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। वो सरकार के इतने प्यारे सहाबी हैं कि उनके जनाजे के बाद सरकार उनके चेहरे मुनव्वर को देखकर आप दीदा हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जो कि उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर गिरे। वो पहले सहाबी हैं जो जन्नतुल बकी के अंदर दफन हुए और जन्नतुल बकी के मेहमान हुए। वो जिनसे मौला अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम बहुत प्यार करते थे और उनको अपना भाई कहते थे। वो जिनको सरकार ने नेक बुजुर्ग कहा, वो प्यारे खूबसूरत खूब सीरत नेक दिल सहाबी, वो असहाबी का नुजूम के जुर्मट में चमकते हुए खूबसूरत सितारे हज़रत सैयदना उस्मान बिन मदऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज हम हज़रत सैयदना उस्मान बिन मदऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे, उनका ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। और आज भी मेरे साथ इस मुक़द्दस गुफ्तगू में मौजूद हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप साहब? जी अल्लाह ताला का बड़ा ही फज़ल है, आप सुनाए खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपसे हम हज़रत सैयदना उस्मान बिन मदऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में गुफ्तगू करने सीखेंगे, आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे, अपने दिलों को मुनव्वर करेंगे। तो आप साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हज़रत उस्मान बिन मदऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो इब्तदाई तारुफ़ है वो क्या है, कहाँ पे उनकी पैदाइश हुई और उनका ताल्लुक़ किस कबीले से था, इस हवाले से हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई ऐसी शख्सियत हैं कि आज मैं जब इनके मुतल्लिक पढ़ रहा था, एक तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से हर मुसलमान को हर सहाबी से एक मोहब्बत है। जी जी बिल्कुल, एक निस्बत है। लेकिन शख्सियत इनकी ऐसी दिलचस्प और इतनी मज़ेदार शख्सियत है कि यकीन करें जब इनके मुतल्लिक पढ़ा तो रश्क आता है और इनसे ना एक ऐसे जैसे एक दिली मोहब्बत और दिली लगाव शख्सियत बतौर शख्सियत भी एक कायम हो गया। एक तो बतौर सहाबा और वो मोहब्बत है ना, तो एक शख्सियत और इनकी शख्सी जो पर्सनालिटी है उनसे भी एक इश्क हो गया। वो है ना, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी जब आप उनके मुतल्लिक पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जब आप थोड़ा सा डीप उनकी स्टडी करते हैं तो यकीन करें आपको उनसे इश्क हो जाता है। ऐसे ही। और आप सब, इस प्रोग्राम का असल में मकसद ही ये था कि हम ऐसी शख्सियात, अल्लाह करे कि जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के मुतालिक पढ़ना शुरू करें। और हम तो सिर्फ ये कोशिश करते हैं थोड़ा सा, मतलब एक ये कह लें कि उनकी ज़िंदगी का एक इंतहाई मुख्तसर हिस्सा, एक किसी की 50 साल की ज़िंदगी है, किसी की 40 साल की ज़िंदगी है, किसी की 20 साल की ज़िंदगी है, उसको हम 20 मिनट के प्रोग्राम में कैसे संभाल सकते हैं? ऐसे ही ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। बस एक तारुफ है, एक मुख्तसर तारुफ करवाते हैं ताकि हमारे नाज़रीन के दिलों में शौक पैदा हो और वो इनके मुतल्लिक फिर पढ़ना शुरू करें और फिर जानने की कोशिश करें। तो उस्मान भाई बड़ी प्यारी शख्सियत और बड़े प्यारे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनका मुकम्मल नाम व नसब कुछ यूँ है कि उस्मान बिन मज़ऊन बिन हबीब बिन वहब बिन हुज़ैफ़ा। सही। इनकी जो वालिदा थी सुनहैला बिनते उनैस, सही, उनका नाम था।
یہ کچھ سلسلوں کے بعد قبیلہ قریش سے ہی ان کا بھی سلسلہ جا کے مل جاتا ہے، قبیلہ قریش کی ہی شاخ سے ان کا تعلق ہے۔ ابو صائب ان کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن بھی ہے لیکن جو مشہور ہے وہ ابو صائب ہی ہے۔ تو دو ان کا لقب ہیں، ایک السلف اور ایک الصالح، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو السلف اور الصالح ان کے القاب ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، ان کی پیدائش کے متعلق کوئی مستند قول مجھے نہیں ملا کہ کس عیسوی میں ان کا ولادت ہوئی ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے یہ ماموں بھی ہیں، اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کی زوجہ ہیں، وہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری صحابیہ اور غلام، بے شک بے شک۔ انشاءاللہ جب موقع ملا تو ان پہ بھی پروگرام کریں گے، وہ بھی بڑی دلچسپ شخصیت ہے۔ تو وہ ان کی زوجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بطن سے ان کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک کا نام صائب تھا، اور انہی کی نسبت سے ان کی جو کنیت ہے وہ ابو صائب ہے۔ اچھا آپ صاحب، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آج پڑھ رہا تھا کہ قبل اسلام سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، اور طبیعت کے اندر جو نفاست جی عثمان بھائی، جو ان کی فطرت، جو ان کی وہ طبیعت تھی نا، وہ فطرت سلیمہ پہ قائم تھی۔ صحیح، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ خاص فضل تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی چیز کو کیوں استعمال کروں گی جو عقل کو زائل کر دے۔ صحیح، اور انسان اپنی ماں کی، بیٹی کی، بہن کی تمیز بھول جائے۔ اللہ، اور یہ اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے، سبحان، یعنی اگر ان کی شخصیت کے متعلق پڑھیں تو اسلام سے پہلے جو دین حق تھا یہ اس پہ بے آئینی ہی قائم۔ صحیح۔ پھر چونکہ جب پہلے بھی دین حق پہ قائم تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو پھر انہوں نے اس اعلان نبوت کو جو تقریباً 13 صحابہ کے بعد جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور بلکہ میں اصول غابہ میں پڑھ رہا تھا کہ ابو عبیدہ بن حارث، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ مل کے انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے سب نے اکٹھے اسلام قبول کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پناہ لی، اس سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی السابقون الاولون، اس کا بھی مصداق ہے۔ اور اسلام سے پہلے بھی ان کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی پاکیزہ زندگی تھی، اور اسلام کے بعد جو اسلام نے تو پھر نکھار دی نا، وہ پھر اس کی بھی مثال ایک۔ اصل میں یہ قلوب جو تھے یہ بڑے منور تھے نا، کہ وہ میں امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان سے میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، اور جو سب سے پاکیزہ دل تھے ان کا انتخاب کیا سرکار کے حساب کے۔ بالکل ایسے ہی، وہ تو پاکیزہ قلوب کے مالک یہ لوگ تھے۔ اچھا جی ایسے ہی آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے شک سرکار کے تمام صحابہ کرام اخلاق میں بلند تر ہیں، تو حضرت عثمان بن مظعون کے اخلاق اور عادات کے متعلق بھی ہمیں نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ اخلاق تھے ان کے، نہایت ہی، مطلب اگر آپ ان کی کسی بھی چیز کو لے لیں، مزاج میں شرم و حیا اس طرح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب اٹھ کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نہایت ہی با حیا اور پردہ پوش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو با حیا کہہ دیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوش کہہ دیں، اور سرکار جس کو نیک کہہ دیں، سرکار جس کو نیک کہہ دیں، صالح نیک اور صالح کہہ دیں۔ میں نے بتایا کہ لقب ہی صالح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا، ان کی کیا عالم ہوگا۔ توکل علی اللہ اس حد تک تھا کہ جب ہجرت حبشہ سے واپس آئے تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا۔ تو جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو جب صحابہ پہ ظلم و ستم دیکھا
تو برداشت نہیں کر سکے. حالانکہ ان پہ ظلم و ستم نہیں تھا, یہ تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں تھے, اس کی امان میں تھے. تو جب باقی صحابہ کرام پہ ظلم و ستم دیکھا تو یہ ولید بن مغیرہ کے پاس چلے گئے اور اسے کہتے ہیں کہ میں تیری پناہ سے دستبردار ہوتا ہوں, اور جس طرح تو نے حرم کے اندر کھڑے ہو کے میری امان کا اعلان کیا تھا, آج اسی امان سے دستبرداری کا اعلان کرو. اس کے بعد پھر ان پہ کئی ظلم و ستم ہوئے, لیکن یہ صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے, اور نیک اس قدر تھے کہ ساری ساری رات مصلے پہ گزار دیتے, عبادت میں گزار دیتے, اور سارا سارا دن روزے رکھتے. یہ ان کا یہ عالم تھا. عبادات کا عالم جو تھا وہ اس حد تک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ ایک دفعہ نا آئیں حرم نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جب حرم نبوی میں آئیں تو ان کی جو حالت تھی نا وہ بڑی عجیب تھی, جیسے غربت کے آثار, پھٹے پرانے کپڑے. تو حالانکہ یہ جو قریش کے ایک سب سے دولت مند شخص تھے. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, اس طرح کی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ تو فرمانے لگی کہ میں کیا کروں, میرا جو خاوند ہے وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے, وہ ہماری طرف تو توجہ ہی نہیں کرتا. تو امہات المؤمنین نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس چلے گئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس وقت بھی یہ عبادت میں مصروف تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان, کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں, میرے سے کوئی گستاخی ہوئی, کوئی کیا بے ادبی ہوئی, آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہو اور روزے رکھتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو, نماز بھی پڑھو اور اہل و عیال کو بھی وقت دو. تو امہات المؤمنین فرماتی ہیں پھر کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ ان کی زوجہ جو ہیں وہ حرم نبوی میں آئیں تو ایسے تھی جیسے ایک دلہن معطر ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحیح. یعنی یہ عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب عبادت میں مشغول ہوئے تو پھر دنیا و معافیہ سے ماورا ہو گئے. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں در حقیقت امت کے لیے بھی سبق ہے نا, عبادت دین اور دنیا تھا نا, دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. صرف آپ نے مثلا یہ نہیں ہے کہ اپنے جو اللہ نے جن لوگوں کو آپ کی ذمہ داری میں دیا ہے, ہاں وہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے, حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں, عبادت بھی کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں, ان سے محبت کا اظہار بھی کریں. اور یہ بھی عبادت کا ہی حصہ ہوا, کیونکہ اللہ کا عبادت ہے نا عثمان بھائی, عبادت ہے نا. والدین کی خدمت عبادت, بچوں کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش عبادت, بیوی کے حقوق پورے کرنا عبادت, بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرنا عبادت, اقربا کا خیال رکھنا عبادت, پڑوس کے حقوق پورے کرنا عبادت, مسلمان کے حقوق پورے کرنا عبادت. یہ ساری عبادتیں ہی تو ہیں. اور یہ ہمارے تک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وسیلے سے ہی یہ تمام مسائل پہنچے. اچھا آپ سب, حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب ہجرتین بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ کا ایک اعزاز ہے. آپ ان کی اس شان کے متعلق بھی میری آڈینس کو ضرور بتائیں کہ انہیں صاحب ہجرتین کیوں کہا جاتا ہے. 5 نبوی میں اعلان نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی. ٹھیک. جب ہجرت مسلمانوں پر جو ظلم و ستم تھا کفار کا وہ جب بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس جو آپ وہ تقریباً 70 یا 80 کے قریب صحابہ کرام تھے. مختلف روایات. اچھا وہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کا جو وہ جو لشکر تھا ان کے امیر جو تھے وہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح. سبحان اللہ. اچھا ان کو امیر بنا کے بھیجا گیا. ان کی امارت میں لشکر جب حبشہ میں پہنچا تو وہ پھر ایک الگ واقعہ ہے کہ شاہ حبشہ نے جس طرح ان کا استقبال کیا اور پھر وہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اچھا جب کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا نا وہاں پہ تو انہیں جب وہاں پہ یہ خبر ملی, یہ افواہ تھی کہ جتنے بھی قریش ہیں سب نے اسلام قبول کر لیا ہے. صحیح. تو یہ واپس آ گئے. جب واپس آئے تو جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے نا
ایک قریب ایک مقام پہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ افواہ تھیں. صحیح. اب پیچھے بہت زیادہ سفر طے کر رہے تھے, واپس بھی نہیں جا سکتے تھے. اب اگر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے تو جان کا بھی خطرہ تھا. تو پھر انہوں نے ولید بن مغیرہ کی امان لی. تو ولید بن مغیرہ کو بلایا, اس سے ملاقات کی, اور اس نے کہا کہ میں, وہ پھر ان کو لے کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا اور حرم کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ عثمان بن مظعون میری امان میں ہے. تو جتنی دیر پھر یہ ان کی امان میں رہے, پھر کسی نے ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا. لیکن جب انہوں نے صحابہ کرام پہ ظلم و ستم دیکھا تو پھر یہ اس کی امان سے نا باہر نکل گئے, خود ہی اصرار کر کے باہر نکل گئے. اچھا, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امان سے نکلنے کے بعد نا یہ وہ جو آپ کو پتہ ہے قریش میں بہت زیادہ لوگ شعراء تھے, تو وہ محفل مشاعرہ ہوا کرتی تھیں. تو محفل مشاعرہ تھی تو لبید یا لبید ان کے ساتھ نا یہ اس محفل مشاعرہ کے اندر گئے. تو وہ اس مجلس کے اندر نا لبید بن ربیع نے کچھ اشعار پڑھے. تو اس میں سے جو پہلا مصرع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا تمام چیزیں جو ہیں وہ باطل ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا. تو اس کے بعد جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا تو اس نے کہا کہ تمام کی تمام نعمتیں زائل ہو جائیں گی. تو یہ آگے سے بولے گئے تو تم نے جھوٹ بولا. اچھا, اس نے جب دوسری دفعہ پڑھا پھر اسے ایسے ہی کہا, تیسری دفعہ پڑھا پھر اس نے ایسے ہی, انہوں نے یہی جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تمام نعمتیں زائل نہیں ہوں گی, جنت باقی رہے گی. تو وہ اس پہ نا ان کے اندر تو تکرار ہو گئی. اور پھر یہاں تک ہوا کہ ایک شخص نے نا اٹھ کے ان کے چہرے کے اوپر زوردار تماچا مارا, اور وہ تماچے کے ساتھ ان کے چہرے پہ ہاتھ کے نشان بھی آ گئے, اور چہرہ جو تھا وہ ان کا زرد ہو گیا نا. تو اس وقت پھر ولید بن مغیرہ نے طنزاً کہا کہ میری ایمان سے باہر نکلنے کا انجام دیکھ لیا ہے, اب بھی وقت ہے کہ میری ایمان میں آ جائے. تو یہ فرمانے لگے, کہتے کہ نہیں, اب میں خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں دے چکا ہوں, اب جو بھی میرے اوپر ظلم و ستم کیا جائے میں اس کو برداشت کروں گا. تو اس کے بعد پھر جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا تو اس وقت انہوں نے بھی ہجرت مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقی مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی. تو جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے اپنے کسی خاندان کے ایک فرد کو بھی مکہ مکرمہ میں نہیں چھوڑا, پورے خاندان کو لے کے نکل گئے, اور پیچھے جو گھر تھے جائیدادیں تھیں ان کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا, بند کر دیا. تو جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک بہت بڑا زمین کا جو قطعہ تھا وہ عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کو ایک بہت بڑا قطعہ عطا کیا, اور جو ابو الحسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ پھر ان کے ساتھ ان کے مواخات ہوئی, ان کے بھائی بنے. اچھا, آپ سب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کب ہوا تھا؟ عثمان بھائی ان کا جو جنگ بدری صحابی ہیں, جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جنگ بدر سے جب یہ واپس آئے نا تو اسی سال ہی بیمار ہو گئے. اسی بیماری کی وجہ سے نا ان کا وصال ہوا. تو جب بیماری کی وجہ سے وصال ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عثمان بن مظعون کا وصال ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آپ دیدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا, خود اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کے ان کو قبر میں اتارا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی طرف جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی, اور جو پانی تھا وہ آنسوؤں کا وہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ اور ان کے چہرے پہ گرنے لگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جھک کے سیدنا عثمان بن مظعون کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو صاحب آج ہم سے جدا ہو گیا ہے. تو وہ اس قدر جدا ہوا ہے کہ اس نے دنیا کا جو دامن ہے نا اس کو نہیں اس نے چھوا نہیں. تو وہ دنیا سے بالکل ماورا چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چونکہ 2 ہجری کو یہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے قبرستان کوئی مختص نہیں تھا, مدینہ منورہ میں کوئی جگہ نہیں تھی تدفین کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کا انتخاب کیا
وہ یہ پہلے صحابی ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو وہاں پہ مدفون ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کی قبر پہ نشانی کے طور پہ کچھ چیز رکھی جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پتھر لایا گیا اور پتھر کو وہاں پہ رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میرے صحاب میں سے جو بھی اس دنیا سے وصال کرے گا، اس دنیا سے وفات پائے گا، اسے میرے عثمان کے پاس دفن کیا جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عثمان کے ساتھ. اور کس قدر محبت ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے وصال پہ رو رہے ہیں، اور ان کی جو آنکھیں ہیں، داڑھی مبارک ہے، وہ آنسوں سے تر ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے صدقے آپ کو اور مجھے اس نام کا صدقہ حصہ عطا فرمائے. اور بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم تو ان کے غلام ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے نام پہ نام ہے، میں کہتا ہوں کہ اس نام کا جو صدقہ ہے، اس کی جو نسبت ہے، اس کی برکات ہمیں عطا کرے. اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور وسیلے سے ہماری یہ کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ سب، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. خواتین و حضرات، جیسے حافظ صاحب پروگرام کے شروع میں فرما رہے تھے کہ ہم آپ کو صرف ایک رستہ بتاتے ہیں یا ایک ابتدائی مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں صحابی کا. آپ کوشش کیا کریں کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، ان کی زندگیوں کو پڑھیں تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو سکیں. پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.